बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर मैं ये हदीस आपको सुनाऊँगा तो यकीन कीजिए, हदीस जो है, मैं ये अपने ईमान से कह रहा हूँ, मेरे लिए हदीस जो है वो कुरान भी हदीस है, क्योंकि अल्लाह के रसूल के ज़ुबान से निकले हुए दोनों कौल होते हैं। एक को अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये अल्लाह का कौल है, मेरा कौल नहीं है। एक को अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये मेरा कौल है, ये अल्लाह का कौल है, मेरा कौल नहीं। एक को कहते हैं ये मेरा कौल है, अल्लाह का कौल नहीं है। एक कुरान बन जाता है, एक हदीस बन जाती है। कमाल बात है, कमाल बात है। जो आपकी इबादत है, इसके ऊपर तो आप एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं, लेकिन जो अखलाकियात की सुन्नत है, जो अहकामात खुदावंद है, उसको आप किस तरीके से, मैं ठोकर का लफ्ज़ इसलिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि ये मेरे रसूल की बताई हुई हदायत है। वो क्या, कि वो जो शिकायत लेके बेटा आया था, उसके वालिद को मेरे रब ने, रसूल ने बुलाया, क्या बुलाओ अपने बाप को। और वो शिकायत क्या थी बेटे की, कि मेरा बाप चोरी करता है, चोरी करता है, मेरी चोरी करता है। बुलाया, रास्ते में वो वालिद जो था वो अल्लाह से शायरी में गुफ्तगू करता हुआ आया। शायरी में गुफ्तगू, ये अरब्स का कल्चर था। और उस गुफ्तगू में अल्लाह से कहता आया कि कैसे पाला था मैंने इसको, कैसी उंगलियां पकड़ी थी इसकी, कैसे इसको अपने सीने पे चलाता था मैं, कैसे इसके साथ में रातों को जागता था। ये गुफ्तगू करता आया। इस सारी गुफ्तगू ने, ये लफ्ज मैं तशबीहन इस्तेमाल कर रहा हूं, अल्लाह के दिल को भी ऐसा मोम किया कि अल्लाह ने वहां पे वही भेजी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह के नबी को कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कोई हुक्म कोई नहीं देना इसके वालिद को, पहले आपने इससे कहना है कि वो गुफ्तगू सुनाए जो रास्ते में ये रब ताला से करता हुआ आया था। वो जब सुनी तो मेरे नबी ने जो फैसला सुनाया, मेरे नबी का फैसला उम्मत के लिए शरीयत है और वो ईमान का हिस्सा है और वही आपका कानून है। फैसला ये था कि उस लड़के की तरफ जो शिकायत लेकर आया था, मेरे नबी ने देखा और कहा कि तू, वो लड़का, तू और तेरा सारा माल तेरे इस बाप का है, ये जैसे चाहे उसको खर्च करे। ये हुक्म हुआ, लेकिन क्या ये हुक्म शरीयत का अवाम पे, लोगों पे, कानून पे, अदालतों में, पुलिस पे, खानदानों पे अतलाक होता है या नहीं, ये पूछूंगा अपने मेहमानों से। लेकिन जिस माशरे में बेटी माँ की इज्जत करना छोड़ दे, नबी ने कहा कयामत का इंतजार कर, जहां बेटा बाप के कत्ल का वारिस बन जाए, उसके माल को हड़प करने के लिए और बहनों को ना देना चाहे, वहां क्या होगा। यकीन कीजिए, तज्जिया करना नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। बहरहाल बात करेंगे कदीर हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कदीर सलाम। भाई, सवाए इसके कि आपसे आज लड़ाई करूंगा मैं, और मैं क्या करूंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं आपको ताने दूंगा, आप उसको डिफेंड करेंगे। अल्लामा करामत अब्बास अस्सलाम वालेकुम। और अल्लामा साहब वाकयात सुनाएंगे कि बाप की अजमत कैसी है, फिर मेरे दिल को चोट लगेगी, उनको भी चोट लगेगी, फिर हम आंसू बहाएंगे। सारे बरनी कराची में हमारे साथ हैं, सारे बरनी माशरे पे तुफ करेंगे, कहेंगे कहाँ चले गए। किसी चीज का कोई फायदा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम इस बुराई में आवाज उठाकर अपना हिस्सा जरूर डालते रहे हैं और इंशाल्लाह डालते रहेंगे। जहांगीर खान, आप मेरे साथ हैं। इस सारे मामले का जहांगीर पेश मंजर और पस मंजर थोड़ा सा बताइएगा, और अब बताइएगा कि सूरत हाल कहां है। बिलाल साहब, गुज़िश्ता साल अगस्त में ये कत्ल की वारदात चूम के इलाके में हुई थी, जिसमें हाजी रमज़ान नामी एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। और इसके कत्ल के मुकदमे का जो मुद्दई बना वो इसका सगा बेटा अदनान बना, जिसने कि पुलिस के साथ मिलकर इसकी तफ्तीश शुरू की, केस को परसू करना शुरू किया। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये इंकशाफ हुआ कि इसमें हाजी रमज़ान का कातिल कोई और नहीं बल्कि वही मुकदमा का मुद्दई और मकतूल का बेटा अदनान है, जिसने अपने वालिद को कत्ल करवाने के लिए 20 लाख रुपए में शूटर्स हायर किए, उनको 4 लाख रुपए एडवांस दिया और 35,000 रुपये का पिस्तौल भी ख़रीद कर दिया कि मेरे वालिद को कत्ल कर दो, ताकि उसकी जो भी जायदाद है मैं उसका वारिस बन जाऊं। ये मकतूल का इकलौता बेटा बचा था, क्योंकि मकतूल का एक बेटा कुछ अर्सा पहले हादसे में इंतकाल कर चुका था और अब मुलजिम अदनान जो है यही इकलौता बेटा था उसके साथ, जो कि उसके साथ कारोबार में शरीक भी था, अपने वालिद की मुआवनत भी करता था। लेकिन फिर इसने अपने वालिद को कत्ल करवा दिया।
اس کے قتل کی واردات کی جو کلوز سرکٹ فوٹیج منظر عام پر آئی اس میں دیکھا گیا کہ دو شوٹرز فیکٹری کے اندر حاجی رمضان کو قتل کر کے فرار ہوتے ہیں اور باہر اس کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے جو کہ چند قدم ان شوٹرز کے پیچھے بھاگتا ہے اور پھر واپس مڑ جاتا ہے اور فیکٹری کے اندر جا کر دیکھتا ہے کہ انہوں نے ان شوٹرز نے اس کے والد کو قتل کر دیا ہے یا نہیں کیا. جا کر اس نے دیکھا کہ اس کے والد کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد اس نے مقدمہ درج کروایا اور تفتیش ہوتی رہی، لیکن بالآخر یہ انکشاف ہو گیا کہ اس مقدمے کا مدعی ہی مقتول کا قاتل ہے، یعنی اپنے باپ کا قاتل ہے. اس سے تفتیش کی گئی تو اس نے بتایا کہ میرے والد کی فلاں فلاں جگہ پر پراپرٹی تھی، پلازے ہیں، مارکیٹس ہیں، فیکٹریاں رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں، 10 کنال کا یا 8 کنال کا گھر ہے ان کا، اور 4 بہنیں ہیں اس کی. یہ اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا بھائی تھا. اس کی ایک تصویر بھی پولیس نے شیئر کی ہے جس میں مقتول جو ہے وہ جوان ہے اور یہ ملزم جو ہے وہ ایک 3 سال کا بچہ ہے، اور مقتول نے اپنے اس ملزم بیٹے کو، اس قاتل بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہو گیا کہ اسی نے اپنے والد کو راستے سے ہٹا دیا. دونوں شوٹرز کو پولیس نے گرفتار کیا. سب سے پہلے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دوران یہ 8 یا تفتیش 10 کنال کے گھر میں رہتے ہیں. بڑی مشہور سوسائٹی ہے رائیونڈ روڈ پہ جہاں یہ رہتے ہیں. باپ کا ہم نے آپ ہی کے منہ سے سنا کہ اس کے کئی پلازے ہیں، وہاں سے کرائے آتے ہیں، ان کا زمینوں کا کاروبار ہے. تو یہ غربت تو کوئی وجہ نہیں ہے جرم کی، نہ مال ہے، سہل زندگی ہے، آسان زندگی ہے. یہ ساروں کو حصہ بانٹ بھی دے، اس کے باوجود بھی یہ کروڑوں اربوں روپے کا ذاتی مالک ہے. آپ اس سے ملے ہیں، خود ملے ہیں. آپ اس ملزم کو جب آپ نے دیکھا انہوں مجھے ملزم کہنا پڑ رہا ہے، اپنے باپ کا قاتل ہے، مان بھی لیا قاتل ہوں، پھر بھی ملزم کہنا پڑ رہا ہے. اس ملزم کو دیکھ کے آپ کو کیسا لگا کہ یہ کون شخص ہے، کیسا شخص ہے، باپ کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ غربت کا جو فیکٹر ہے وہ اس پورے کیس میں کہیں نہیں ہے. ہاں، دولت کا فیکٹر اس میں ضرور ہے. غربت کی بجائے دولت کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو قتل کیا. باریش ہے، 35-36 سال اس کی عمر ہے، شادی شدہ ہے اور اپنے والد کے ساتھ یہ فیکٹری میں بھی آتا جاتا تھا. جب فیکٹری کا میں نے وزٹ کیا تو وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن والد اپنے بیٹے سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھا اور اس نے 2-3 مرتبہ ان کا مالی نقصان بھی کروایا تھا. جب ملزم سے میں نے بات چیت کی تو پہلے تو صرف اتنا ہی لفظ اس نے ادا کیا کہ جی مجھے شرمندگی ہے، میرے سے غلطی ہو گئی. لیکن جب اسے تفصیل پوچھی گی تو اس نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ اپنے والد سے اپنا حصہ مانگتا تھا اور والد نے حصہ دینے سے ابھی انکار کیا تھا، جس پر میں نے شوٹرز کو ہائر کیا. ان کے ساتھ 20 لاکھ روپے میں اپنے والد کی جان کا سودا طے کیا اور 4 لاکھ روپے ایڈوانس بھی ان کو جمع کر کے دیا. اسلحہ تک خریدنے کے پیسے ان کو دیے اور شوٹرز نے پھر میرے والد کو قتل مجھے کیا. اور ایک بات باقی بتائیے گا، رقم آپ جو نے ہے میرے ساتھ رہنا، وہ مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ جو شوٹرز ہائر کرتے ہیں، جو شارپ شوٹرز ہوتے ہیں یا یہ جو پروفیشنل شوٹرز ہوتے ہیں، یہ ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ سیاسی پارٹیاں کراچی میں یہ کام کرتی ہیں. کیا پنجاب میں، لاہور میں بھی اس طرح کے شوٹرز کرائے پہ اویلیبل ہیں؟ یہ واقعہ بذات خود اس کی بہت بڑی ایک مثال ہے. لاہور میں کرائے کے قاتل اویلیبل ہیں. اس سے پہلے بھی کافی ساری قتل کی وارداتیں جو ہیں وہ ان شوٹرز کے ذریعے ہی کروائی گئی ہیں اور اس میں قتل کروانے والے کو میرے ساتھ یہ رہیے ایج گا مل جہانگیر جاتا ہے، یہ صارم، فائدہ آپ نے مل یہ جاتا ہے. ساری بات سنی. باپ کو قتل کرایا، ایک امیر باپ جو کہ بہت بڑے گھر میں رہتا ہے، جس کی سینکڑوں پراپرٹیز لاہور میں، پاکستان میں بکھری پڑی ہیں، جو اربوں خربوں روپے کا مالک ہے. بیٹے نے جلد بازی کی، باپ دیتا نہیں. 2 کنال کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن پتہ ہے مصیبت کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ بھی کوئی فیصلہ انصاف کا ہوتا ہوا نظر آئے گا. جی سارم. بلال بھائی، یہ تو میرا بھی سوال ہے کہ اب کیا ہوگا؟ ہم آپ پروگرام تو کر رہے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ اس کو سزا ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہمارا جو قانون ہے اس میں اس کے لیے ابھی بھی معافی رکھی ہوئی ہے. پھر اسی قانون کے اندر اس کا حصہ بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے باپ کے نارمل مرنے پہ تھا. اس کا قتل کرنے کے بعد بھی اس کو حصہ ملے گا. یہ اور بات ہے کہ ہاں اگر بالکل بھائی بہن... سارم، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہونا کیا ہے، اس کا ایک بڑا بھائی تھا، ایک اور بھائی تھا، وہ حادثے میں قتل ہو گیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قتل اس نے کروایا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا ہے. وہ حادثہ ہوا تھا تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ اکیلا بچہ بچا تھا. اب اس کی مدعی جو ہے وہ ماں بن جائے گی اور ماں نے کہنا ہے کہ ایک بیٹا چلا گیا، دوسرے کو میں کیا کروں، وہ بالکل واپس آ جائے گا، بیوی نے معاف کر دینا ہے اور پھر یہ اپنے اولاد کو اسی طرح پالتا رہے گا. یقین کرو یہی دیکھا ہے، یہی ہوتا ہے. لیکن وہ مقدمات جو 20 سال میں ایک دفعہ سنا کرتے تھے، اب میں اور آپ روز سنتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جھوٹ ہی ہو گئی.
بلال بھائی بات یہ دیکھیں، ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے نا، وہ لڑکا جو پہلے ایک مر چکا ہے، جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ کیا لے گیا، باپ خود کیا لے گیا، اور یہ جو قاتل ہے یہ کیا لے جائے گا؟ یہ ماں باپ کیوں نہیں سوچتے کس کے لیے یہ جائیدادیں بنا رہے ہیں اور کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر بچوں کو اچھی تعلیم دے دیتے ہیں، ایک اچھی زندگی ان کی بنا دیتے ہیں، تو ان کے لیے کس لیے چھوڑ کر کے جاتے ہیں؟ اکثریت اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے خود محنت کی ہے، خود زندگی بنائی ہے، تو آپ کے بچے کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور اگر آپ ان بچوں کے سر پہ اسی طریقے سے رہیں گے کہ جی بنا کے یا کما کے آپ نہیں دینا ہے، آپ نہیں کھلانا ہے، تو پھر بچوں نے اب یہی رزلٹ لے کر کے آنا ہے، کیونکہ آپ نے ان کو پھولوں کی طرح پالنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے ہم چلے جائیں گے تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو وہ تو پھر ناکارہ بچے یہی کریں گے، کسی کا خون کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے اور اپنی زندگی کو چلائیں گے، پھر رشتوں کی تو قدر ختم ہو جاتی ہے، کون سا رشتہ رہا؟ اسی لیے میں کہتا قدر ہوں ختم ہو جائے گی، میرے ساتھ رہے گا علامہ صاحب، رشتوں کی قدر ختم ہو جائے گی۔ میں نے تو پچھلے 40 سال میں رشتوں کی قدر دیکھی نہیں ہے، اگر آپ نے دیکھی ہے تو مجھے ضرور سمجھائیے۔ وبالوالدین احسانا۔ بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی بہت زیادہ مزاحمت کرتا ہوں، اور بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، میں اپنے ملک کی معزز عدالتوں کا پاکستانی ہونے کے ناطے احترام کرتا ہوں، اور آپ کے پاس آپشن بھی نہیں ہے کوئی۔ ہاں، لیکن ظالم کے ظلم کی عمر اللہ کی عدالت سے فیصلہ آنے تک ہوتی ہے۔ آئے ہائے ہائے، ہر ظالم کے ظلم کی عمر اللہ کی عدالت سے فیصلہ آنے تک ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو کیا جاتی ہے۔ مال بات ہے، ٹھیک ہے، اوئے ہوئے، ایک بات۔ دوسری بات، آئے ہائے، اگر ہم تاریخ انسان پڑھتے ہیں تو پہلا قتل رشتے کے ہاتھوں ہوا۔ بالکل، وہ قابیل اور حابیل کی مثال آپ کے سامنے، آپ بھی یہی فرما رہے، انصار بنی صاحب بھی یہی فرما رہے، میرے وکیل بھائی بھی یہی فرما رہے کہ بیٹے نے قتل کیا۔ اگر آپ مجھے سارا معاشرہ معاف کر دو تو میں الفاظ کا چناؤ بدلنا چاہتا ہوں۔ جی، باپ کو بیٹے نے قتل نہیں کیا، اور یہ کہہ کے میں خاموش ہو گیا۔ اب آپ سوال کریں گے کمال اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور آپ کہہ رہے کہ بیٹے نے باپ کو قتل نہیں کیا، لالچ نے باپ کو قتل کیا۔ یہ رشتہ جو دیکھنے میں بیٹا تھا، مجسم لالچ بن چکا تھا، اور لالچی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لالچی کا رشتہ صرف اپنے لالچ سے ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بڑی بات کی، واپس آؤں گا اس پہ آپ سے، قدیر بھائی آپ سے عرض کروں گا، لیکن یقین کیجئے ابھی میرے دماغ میں نا یہ ساری باتیں گھوم رہی ہیں کہ لوگوں نے اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں لاہور میں بنائیں، اور جا کے وہ نصیب جو ہے وہ فلیٹوں میں انگلینڈ میں رہنا ہوا، اربوں خربوں کی کراچی میں بنائی، جیلوں میں 15 سال گزار دیے۔ نصیب ہونا ایک بڑی اور بات ہے، بنا لینا ایک بڑی اور بات ہے۔ اس معاملے میں پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں اس طرح کے مقدمات کیریئر میں کتنے کو گزرے ہیں؟ بلال بھائی، اس طرح کے مقدمات اب پچھلے کچھ ماضی قریب سے بہت تواتر سے آ رہی ہیں۔ اب اس میں جس طرف ہم اگر قانونی ایک بات کریں کہ بھی کیا معاملات ہیں، اس جو مقدمے کا اب پیش منظر کیا ہوگا، تو اس میں جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ جنرلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس نوعیت کے مقدمات میں سزا کا جو فگر ہے وہ بڑا کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سزا ہونی نہیں ہے ویسے، آپ کو پتہ ہے نا اس بات میں کا؟ یہ عرض کرتا ہوں کہ جو قتل عمد کا جرم ہے یہ قابل راضی نامہ جرم ہے، قابل راضی نامہ ہے، قابل راضی نامہ جرم ہے۔ اس کے اندر جرم بھی قابل راضی نامہ ہوتے ہیں، مطلب یہ بھی لفظ سننا تھا ہم نے، جی، جرم اس میں- قابل اس میں- راضی نامہ ہوتے ہیں۔ اس میں بہت سارے تعزیرات پاکستان کے اندر ایسے جرائم ہیں جن میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا، لیکن قتل عمد ایک ایسا جرم ہے جس میں راضی نامہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے کوڈیفائیڈ لاء کے اندر باپ چیز کو موجود ہے۔ بیٹا اگر میں اس قتل میں- کرے تو میں- میں یہ ابھی- فتنہ عرض کا فتنہ نہیں ہے؟ فتنہ عرض ہے، اس میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو بہت ہی بڑی الارمنگ صورتحال ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشنز پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو معاشرے کا جو سارے کا سارا تانا بانا ہے وہ بکھر جائے گا۔ ہم کس کے اوپر اعتماد کریں گے؟ ایک باپ جو ہے وہ محنت اس لیے کرتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو فلورش کر سکوں، ان کی نگہداشت کر سکوں اور ان کو کسی جگہ پہ مقام پہ پہنچا سکوں۔ اب وہ ہوتا کیا ہے کہ اس کاوش اور اس سعی میں وہ پروڈکٹیو یونٹ پیدا نہیں کر رہا، وہ نکارہ یونٹ، جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ وہ لالچی باپ جو ہے اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ نکارہ نکلا، جی ٹھیک ہے، جی، ماں باپ کی تربیت کا نکارہ نکلا، بالکل، کیا قانون نکارہ نکلے گا؟ کیا عدالت نکارہ نکلے گی؟
سر کوئی بھی پازیٹیو نکل سکتا ہے یہاں پہ کہ جو کھڑا ہو اور یہاں پہ یہ کھڑا ہو کے کہے کہ ارریسپیکٹو آف کہ لاجک کیا کہہ رہا ہے میں مقدمے کو دیکھوں گا اور فیصلہ عمر کے کوڑے کو دیکھ کے کروں گا. بلال بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر جہاں پہ ایک جو ملزم ہے جو قاتل ہے وہ خود مستغیث مقدمہ بن رہا ہے، لیکن اس حد تک آپ اپریشیٹ کریں گے ہماری ریاستی مشینری کو کہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا معاملے کو اور وہ اسی کی بات پہ اسی کے موقف پہ قائم نہیں رہے. انہوں نے کہا جی کہ اصل قاتل یہ ہے، بھلے یہ جھوٹا مستغیث ہی کیوں نہیں بن گیا. اب اگلا امتحان شروع ہونا ہے ریاست کو اس میں 5 آفیسر مہینے کا. لگے جی 5 مہینے لگ گئے لیکن وہ اس معاملے تک پہنچ تو گئی. اب عدالتی نظام کا امتحان ہے. عدالتی ایک منٹ، آپ نے عدالتوں کو کامیاب ہوتے ہوئے ان امتحانوں میں کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ ایمانداری سے آپ نے احتیاط سے بات کرنی ہے کیونکہ آپ نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے. آپ نہیں میں بھی نہیں کہہ سکتا. بلال بھائی یہ ریکارڈ کی بات ہے، اس میں ہم اعداد و شمار جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. آپ وہ اعداد و شمار نکال سکتے ہیں، کہہ نہیں سکتے. میں یہ عرض کرتا ہوں اس میں پتہ نہیں کون سا حدود کا مقدمہ ہے جو ہم پہ ہو جائے گا کہ ہم ریاست کے بارے میں سٹیٹسٹکس بھی اگر بولیں گے اور اس میں عدالت شامل ہوگی تو ہم لا قانونیت کر رہے ہیں. یہاں باپ بیٹے کو مار دے اور ماں مدعی بن جائے اور وہ آزاد ہو جائے، اس پہ کوئی قانون سازی کسی کا فرض ہی نہیں ہے. کچھ سر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 2 اب امتحان ہونے ہیں شروع. ایک ان ورثاء کے ہیں جو قاتل کی بیٹیاں ہیں، جو قاتل کی مقتول کی بیٹیاں اور مقتول کی بیوہ ہے، اور قاتل کی بہنیں ہیں اور قاتل کی ماں. ہوگا کیا؟ ایمانداری سے بتانا کیا ہوگا؟ کدھر بھائی ایمانداری سے بتانا کیا ہوگا؟ میری جو پرسیپشن ہے اور جو ماضی کی پریکٹس رہی ہے، تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ یہ کمپرومائز ہو جائے گا اور مال مقدمے کی بٹے گا، ختم، مال بٹے گا. اور پہلے اگر حصہ روپیہ تھا تو اب روپیہ اب 2 روپے ہوگا، اس کے اوپر ہوگا سارا سلسلہ. اب باہر بیٹھ کے ماں کے ساتھ یہ مقدمہ طے ہو رہا ہوگا کہ اسی سارے واپس ہو جانے ہیں، تو بھی ان واپس ہو جائے، واپس معافی لے لئیے اور ساڑھے جڑے ریٹ نے وہ بتا دے. یہ ہے داری، یہ ہے خون. تو یہاں پہ جو بھی میں معافی کے ساتھ وقفے پہ جانا ہے، 1 منٹ رہ گیا صرف. حضور اقدس اگر یہ ساری باتیں مجھ جیسے ایک جاہل انسان کو، ایک وکیل کو پتا ہے، ایک عالم دین کو پتا ہے، ایک رپورٹر کو پتا ہے، ایک صارم جیسے انسان کو پتا ہے، تو کیا یہ باتیں عدالت کو، قانون کو، قانون سازی کرنے والے کو اور معاشرے کے حاکموں کو نہیں پتا؟ اور اگر علم ہوتے ہوئے آپ جرم کے ساتھ ہیں تو آپ سے کیا حساب نہیں ہوگا؟ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جتنے بھی رپورٹر جو ہیں جیسے جہانگیر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، یہ جب یہ بیٹس کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جا کے ملتے ہیں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں مجھے بڑا اچنبھا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. جاب کرنا تو ایک الگ بات ہے لیکن دل پہ گزرنا. آپ کو یاد ہے کہ ایک شخص تھا بہت سال پہلے، اس نے کئی بچوں کو، تقریباً 100 سے زیادہ بچوں کو اس نے تیزاب میں ڈبو کر مار دیا تھا. اس شخص سے میری ایک تھانے میں ملاقات ہوئی جہاں سے کہ اس نے مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے. اس شخص کو میں نے 10 فٹ کے فاصلے سے دیکھا تو میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ قاتل ہو سکتا ہے. میں بھی اس جگہ پر ہو سکتا ہوں جہاں وہ بیٹھا ہے. وہ بڑا منطقی اور بڑا سمجھدار اور سلجھا ہوا اور باتمیز انسان تھا جس نے 100 بچوں کو تیزاب میں ڈبو کر مارا تھا. یہ قلعہ گجر سنگھ کا تھانہ تھا جہاں میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. نئی عمارت جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ PTV کے سامنے جو ہے وہ بنی تھی. جہانگیر آپ میرے ساتھ ہیں، آپ اس شخص سے ملے جو اپنے والد کا قاتل ہے. آپ کو یہ ایک عام شہری لگا، ایک عام شخص لگا، زیادہ شرور لگا، زیادہ بے حیا لگا؟ آپ کو دیکھنے میں کیسا لگا کہ ایک شخص جو قاتل ہے، اپنے باپ کا قاتل ہے اور ماشاء اللہ تعالیٰ ہے بھی باشرہ، تو آپ کی ایک پرسنل ججمنٹ بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک بیٹا ایسے ملزم کے بارے میں کیا ہے؟ بلال صاحب اس سے ملاقات کر کے جب میں نے اس سے کچھ سوال پوچھے تو مجھے اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے چہرے کے تاثرات سے کسی بھی طرح سے کوئی افسوس، کوئی ملال یا کوئی شرمندگی جو ہے وہ دکھائی نہیں دی. بہت ہی مطمئن تھا یہ اور بالکل نارمل تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ایک لفظ ہی اس نے بولا کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی، اور اس جملے کی ادائیگی کے دوران بھی اس کو کوئی شرمندگی جو ہے اس کے چہرے پر عیاں نہیں تھی. بالکل مطمئن تھا جیسے آج وہ تھانے میں ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ باہر ہوگا دوبارہ سے اور وہی
اس کی روٹین ہوگی جیسے وہ پہلے جی رہا تھا. کسی طرح سے بھی مجھے اس کے چہرے پر جو یہ سچ ہے کہ وہ اس نے شرمندگی کرائے کا کے آثار قاتل دکھائی تو نہیں. حاصل کیے اور ان کو اس نے پیسے دینے تھے, 2-2 لاکھ روپے اس نے ایڈوانس دیا ہوا تھا, پستول کے پیسے دیے تھے. پھر ان قاتلوں کو بھی مروانے کے لیے, یعنی کہ ثبوت کو بالکل ہی ختم کرنے کے لیے, یہ بڑا ہی زیادہ ایک سیاسی بڑا چلاک دماغ چاہیے. ان کو بھی مارنے کے لیے اور قاتل ہائر کیے تھے, یہ بھی بات سچ ہے. جی, پولیس تفتیش میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس نے اپنے ایک دوست کے ذریعے ان شوٹرز کو ہائر کیا تھا اور اب یہ ان شوٹرز کو قتل کروانے کی پلاننگ بھی کر رہا تھا کہ بالکل ہی سرے سے ثبوت ختم کر دیا جائے, کیونکہ شوٹرز اگر پکڑے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کا نام ڈسکلوز کریں گے. اور ایسا ہی ہوا, اس کے قتل کروانے سے پہلے شوٹرز جو ہے وہ کسی اور معاملے کی تفتیش میں پولیس کے پاس آئے تو انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ چونک کے علاقے میں حاجی رمضان کا قتل بھی ہم نے کیا تھا اور یہ قتل کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے سگے بیٹے نے کروایا تھا. تو شوٹرز کی نشاندہی پر اس کو گرفتار کیا گیا اور پھر یہ سارے کیس کا معاملہ جو ہے یہ حل ہو گیا کہ ایک بیٹے نے کس طرح سے جائیداد کے لالچ میں آ کر اپنے سگے باپ کو راستے سے ہٹوانے کے لیے 4 لاکھ روپے ایڈوانس دیے اور 16 لاکھ روپے کام ہونے کے بعد دینے تھے, اور یہ شوٹرز کو قتل کروانے کی پلاننگ بھی کر رہا تھا. یہ بات بالکل درست تھا اور پولیس نے تفتیش میں اس کا انکشاف بھی کیا ہے کہ اب ان شوٹرز کو راستے سے ہٹا کر بالکل ثبوت مٹانا چاہتا تھا. یعنی یہ اس قدر یہ شاطر دماغ کا انسان ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے کوئی کلو کوئی ثبوت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور یہ بالکل ہی چاہتا تھا کہ بلائنڈ رہے کہ اس کے والد کو شاید کسی فیکٹری میں آنے والے نامعلوم شخص نے قتل کیا اور یہ کیس جو ہے یہ دب جائے اور دوبارہ سے کسی طرح سے بھی اس کی تفتیش میں کوئی پتہ نہ چل سکے. لیکن قتل چونکہ کہا جاتا ہے کہ 100 سال کے بعد بھی سامنے آ جاتا ہے کہ قاتل کون ہے, پتہ چل جاتا ہے, تو اس میں بھی یہی ہوا کہ اس کا تقریباً 4 سے 5 ماہ کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ اس کو اس کے بیٹے نے ہی قتل کروایا ہے اور اب بیٹا گرفتار ہے. اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ تو تفتیش مکمل ہونے کے بعد یا جب اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا, لیکن ابھی یہ گرفتار ہے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو ہمت دے اور آپ کو طاقت دے اور اللہ کرے کہ یہ ہو ہی نہ, لیکن جب تک یہ جرم ہوتا رہے گا ظاہر ہے اس کی بیٹ جو ہے وہ بھی ہوتی رہے گی. سارم, آپ کے پاس آپ کو یاد ہے امجد کا جب شہادت ہوا تھا تو وہ بھی جو اس نے بھی بڑے واسطے دیے تھے کہ میرے بچے ہیں, کہ مبینہ طور پہ کہا یہ جاتا ہے. وہ لوگوں کو جب پکڑا گیا تو رینجرز کے پاس انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ امجد کون تھا. لیکن کمال بات ہے, ہم ہمیشہ کراچی میں سنا کرتے تھے کہ کرائے کے قاتل جو ہے وہ چند ہزاروں روپے میں مل جاتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لاہور کے اندر بھی لاکھوں روپے میں کرائے کا قاتل لفظ استعمال کرنا بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے, وہ اویلیبل ہیں. اب جب آپ اپنا ادارہ چلاتے ہیں, یہاں پہ آتے ہیں مظلومین, ظلم کے مارے ہوئے لوگ. اب یہ بھی تو ایک ظلم ہے, پتہ نہیں کیا ہے یہ, کہ بچہ جو ہے بیٹا جو ہے وہ باپ کا قاتل ہے. فرض کیجئے, میں ایک ہائپوتھیسس دے رہا ہوں آپ کو, کہ اس کی ماں اس کو ریجیکٹ کر دے, اس کی بیوی اس کو چھوڑ دے, اس کی بہنیں اس کو چھوڑ دیں, اور یہ ایک مظلوم آدمی سارم برنی ٹرسٹ میں آئے اور کہ جی مجھے پناہ دے دیں, سارم بھائی مجھے پناہ دے دیں. سارم, آپ کا رد عمل اور آپ کی سوچ کیا ہوگی؟ بلال بھائی, ہمیں تو دینی پڑے گی پناہ, یہ تو ایک سچ ہے. اس لیے دیکھیں, کوئی ڈاکٹر کے پاس جب ڈاکو ہو یا قاتل ہو, جب اس پہ حملہ کرتی ہے پولیس, تو ڈاکٹر نے اس کا علاج کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر کو اللہ نے بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کو مار دے. تو ہمیں اپنا رول ضرور ادا کرنا ہے, لیکن ہمارا رول یہاں بھی ادا ہو رہا ہے کہ ہم خود اس حق میں ہوں کہ اس کو سزا ملے. ایسے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے. اس میں لال بھائی ایک بڑی دیر سے مجھے سوال تھا, نہ جانے جواب اس کا کون دے گا, کہ ایک کرائے کے قاتل بیٹے کو تو مل گئے باپ کو قتل کرانے کے لیے, لیکن حیرت ہے کہ ہماری پولیس کو کیا ان قاتلوں کا علم نہیں ہوتا کہ ایسے کرائے پہ قاتل بھی ملتے ہیں, ایسے کرائے پہ ویپنز بھی ملتے ہیں, یا کوئی بھی غیر قانونی جو ہے ویپن خریدا بھی جا سکتا ہے. پولیس کیا کر رہی ہے, کیا کارکردگی ہے؟ اور اگر اسی طریقے کا نظام ہے یا رہے گا تو میرا خیال ہے کہ ہم آپ یہ پروگرام کرتے رہیں گے, یہ سب کچھ ہوتا رہے گا, کچھ نہیں رکے گا. اور جو ابھی بات ایک ہو رہی تھی, ماں باپ پکڑنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو ہم 3rd کلاس کی نا چھوٹے شہروں میں نا ادھر ادھر ٹرانسفر کر کے سی پی او اور ڈی پی او ٹائپ لگا دیتے ہیں. وہ جو لوگ تھے نا, میں مثال دے رہا ہوں اور یہ میں ذاتی تجربے سے مثال دے رہا ہوں,
کیا نام تھا اس کا, عاشق جیسے جو پولیس آفیسرز تھے, عاشق مار جیسے جو لوگ تھے, جن کو پتا تھا کہ سرکلز کہاں کہاں ہیں کرمنلز, اور جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی وہاں کرمنلز خود آ کے کہتے تھے جی سانو جیل کر دیو, سانو گولی نہ مارنا. یہ وہ لوگ تھے. اور آج آپ کو پتا ہے کہ وہ جو پوسٹنگ ہے وہ سیاسی طور پہ ہو رہی ہیں. سارے یہ ظلم ہوتا رہے گا جب تک اسمبلیاں, ریاستیں اپنی ذمہ داری ایک ایک چیز کو دیکھ کے قانون سازی کو فوری طور پہ نہ کریں. یہ اوپن ہینڈ شو کاز فلانا ٹمکنا, یہ سینٹ کے الیکشن, مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا لینا دینا یہ ہے کہ اگر آج ایک جرم نیا ہوتا ہے تو آج ہماری اسمبلیاں اسی کے اوپر بیٹھ کے قانون سازی نئی طریقے سے کیوں نہیں کر سکتی. بلال بھائی کچھ نہیں ہوگی قانون سازی. دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے, اور بہت ابھی جو حالیہ اگر آج کی بات کریں جو حکمرانی ہے, جو کچھ دعوے وعدے تھے وہ سب کیا ہوا ہے. اس کا مقصد یہ جتنے آتے ہیں چاہے کچھ بھی ہمیں کہہ کر کے آئیں, یہ آتے صرف اپنے لیے ہیں, ان کو عوام سے کچھ نہیں لینا دینا. آج کتنے سال ہو گئے ایک امید میں کہ ہاں جی ایک نئی حکومت لے کر کے آ رہے ہیں تو کچھ بہتری آئے گی. دیکھیں آپ کوئی ایک بل ہی پاس کر دیتے کوئی اس طریقے کا کہ ہمیں سکون آتا کہ چلو ملک میں اگر فائنینشلی کرائسس آئے ہوئے ہیں تو کم از کم قانون و نظام تو ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگوں کی جان و مال محفوظ ہو رہے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم آپ تو کی بات درست ہے, لیکن میں وقفے میں جاتا ہوں ایک بات کہتا ہوا سے. دیکھیں عمر ورک کو میں جانتا, شریف آدمی تھا, اللہ جانے لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, انصاف کرتا تھا. عاشق ماں جیسے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا تھا جو کہ بڑے ہی زیادہ نمازی لوگ تھے. ماضی اور کرمنل ریکارڈ پر میری کوئی بحث نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہمارے علاقے میں, شہر میں کرائم کون کرتا ہے, ان کو پتا تھا. لیکن آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا, آپ نے ان کو گھر بھیج دیا. کیا میں یہ بات سوچنے میں ناجائز سوچ رہا ہوں کہ ریاست اگر پشت پناہی جرائم کی نہ کرے تو مجرم زندہ نہیں رہ سکتا. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اگر علامہ صاحب صحیح یاد ہے تو ہمارے زمانے میں ڈانٹنا جو ہے وہ آسان کام تھا, لیکن آج تو ڈانٹتے ہوئے یا کچھ رائے دیتے ہوئے بھی 100 دفعہ دل جو ہے وہ ڈرتا ہے, معافیاں مانگنی پڑتی ہیں کیونکہ حقوق اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. میں یہ بات جو ہے نا یہ تنزن نہیں کہہ رہا, بالکل عاجزانہ پوچھ رہا ہوں. اگر ریاست کے اندر ایک ناانصافی ہو اور اس کے لیے 2 گھنٹے کا سفر کر کے ریاست کے باپ کو شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے جانا پڑے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ رواج نہ پڑ جائے, تو کیا اس مدینے کی ریاست میں نیکی کا رواج نہیں پڑنا چاہیے؟ میری سمجھ سے بات بالاتر ہے. اگر باپ قتل ہو رہا ہو بیٹے کے ہاتھوں اور آپ کو, مجھ کو, سب کو پتا ہو کہ 6 مہینے بعد اس نے آزاد ہو جانا ہے اور عدالت کے بارے میں ہم سوال نہیں اٹھا سکتے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ریاست مدینہ بن سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال کیا ہے. سچ بولنے کے لیے سچائی کا حوصلہ چاہیے. جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاشرہ کفر سے تو چل سکتا ہے, ظلم سے نہیں. چونکہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, حضور کی حدیث کے مطابق شہر علم کے دروازے ہیں. ہم ظالم کو تو قبول کر رہے ہیں, کفر کو نہیں کر رہے. کفر کو اور ظالم کی جو تشریح ہے وہ کافر سے بھی زیادہ بری طرح بتائی گئی. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. یہ پچھلے دنوں مچ میں جو مزدور, میں سمجھتا ہوں شیعہ سنی دیوبندی نہیں, مزدور قتل کیے گئے بغیر انہیں شہید کیا گیا کسی جرم کے, تو اس میں نے 4 مصرے کہے تھے. بسم اللہ. کہ ہر طرف ظلم کے آثار دکھائی دیتے ہیں, ہر طرف ظلم کے آثار دکھائی دیتے ہیں. ذبح ہوتے جو عزادار دکھائی دیتے ہیں, ان کے ہاتھوں سے محفوظ بھلا کون رہے جن کو مزدور بھی خطا کار دکھائی دیتے ہیں, اور میرے مجرم میرے منصف بنے بیٹھے ہیں, اب تو حاکم بھی مکار دکھائی دیتے ہیں. بات یہ ہے قبلہ شاہ صاحب کہ جس معاشرے میں ظلم کی تعریف کی جائے اور عدل کو حماقت سمجھا جائے, وہاں سے امن کی روح ختم ہو جاتی ہے. کیا بات. آج یہ جو واقعہ جو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آج ہمارے سامنے, اس سے پہلے کتنے واقعات ہو گئے. میں تو تلاش ہم تو تلاش کر رہے ہیں اس بیٹے کو کہ جسے باپ فرماتا ہے کہ بیٹا اگر میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کروں ہائے 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 تو کیسا پاؤ گے. اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا شہزادہ جناب اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اور پھر وہ کربلا میں بیٹا نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام علی اکبر سے پوچھتے ہیں بیٹا اگر میں تجھے اللہ کی راہ میں
कुर्बान करूं तो कैसा पाओगे? कहा बाबा मैं अपने दादा इस्माइल की तरह हाय। शाकिरीन में से आप मुझे पाएंगे। ये मिसालें इसलिए सुनाई जाती हैं कि हो सकता है कहीं शर्म के दरवाजे पर थोड़ी सी दस्तक हो जाए, शायद कहीं रूहे इंसान बेदार हो जाए, शायद कहीं रूहे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा ये उम्मत को जो बख्शिश है शायद वो बेदार हो खुदा जाए। की कसम अब तो लामा साहब यकीन करें कि ये जब आप मसाले देते हैं ना तो दिल करता है कि ये मसाले ना सुनी जाएं, क्योंकि हमें लगता है कि ये मसाले सुन सुन के हम इतने ज़्यादा अकस्टम हो गए हैं कि अब हम में हया नहीं रही कि हम इनके ऊपर अपने आंसू बहा सकें या अपनी औलाद की तरबियत के लिए ये शख्सियात और ये वाक़यात इस्तेमाल कर सकें। हुज़ूर अक़दस, अगर आप, मुझे तो इस बात का यकीन है, आपको भी दिल से इस बात का पता है कि कोई इंसाफ नहीं होना है, इन लोगों ने छूट जाना है, अगर ये सारा कुछ हो जाना है तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो अदारा इंसाफ है इसका होना या ना होना, मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिलाल भाई, इसमें दो सिचुएशंस की तरफ मैं निशानदेही कर देता हूँ। सज़ाए मौत जो है कत्ल के मुकदमात में, वो दो तरीक़ों से अदालत अवॉर्ड कर सकती है, एक किसास की सूरत में और दूसरी ताज़ीर की सूरत में। पहले हमने जिक्र किया है कि कत्ल के मुकदमात में चूँकि वारसीन जो हैं वो राज़ीनामा कर सकते हैं, लेकिन अभी हालिया हमारी जो अदालती नज़ायर हैं उसके अंदर ये गुंजाइश पैदा हुई है इन्हीं तरह के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए कि मकतूल अदालत छूट जो है- जाए तो कातिल कहाँ जाए? अब जो मकतूल है वो छूट जाए तो जो कत्ल हुआ है उसकी क्या राइट, उसके कोई राइट सर नहीं मैं है। ये अर्ज कर रहा हूँ कि भी ये हमारा बहुत बड़ा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फ्लॉ है, लक्यूना है। वो इस अंदाज में है कि भी एक कत्ल हो जाता है और एक मुलजम को हम बरी कर देते हैं कतई नज़र इस चीज़ की कि वो क्या हालात थे, क्यों वो बरी हुआ है, आदम शवाहिद की बुनियाद पे हुआ है, किसी और वजह से हुआ है। तो अदालती निज़ाम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि मकतूल कहाँ पे गया। हालांकि हम फाइल को दाखिले दफ्तर करते हैं और वो फाइल क्लोज हो जाती है। जुमला कहूं? ये नहीं होनी चाहिए थी। एक जुमला कहूं, जी। आप इस पे ईमानदाराना राय दीजिएगा। एक जुमला होता है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ योर ओन माइंड। आप अपने जहन का इस्तेमाल करें। क्या निज़ाम अदल अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड खुद नहीं कर सकता? कर रहा है जी, जुज़वी तौर पे कर रहा है, कंप्लीटली नहीं कर रहा। अगर वो सही तरह से हो रहा हो तो ये जो आज हम तनकीद कर करना रहे हैं चाहिए ये ना। ना हो। बेसिकली ये जो इस्तिलाह आपने इशारा किया है इसी का तो काम है सारा, जुडिशियस माइंड अप्लाई करना है मुनसिफ ने। मुनसिफ के ऊपर मुनसिफ पुलिस डरते हैं। ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं है, पुलिस ओपिनियन उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अब लेजिस्लेशन के अंदर भी काफी हद तक गुंजाइश मौजूद मुझे है एक बात बताएं। कि अगर कंप्रोमाइज भी हो जाए अदालत समझे तो कम उसको डिसबिलीव कम कर से कम सकती है। पिछले 3-4 साल से हम ये रो रहे हैं कि इंसाफ नहीं होता, इंसाफ नहीं होता। आखिर इंसाफ के रास्ते में हायल क्या चीज है, क्यों नहीं हो रहा? उसमें आपको सारी चीज़ों को ओवरऑल सर देखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक जज इसका वाहिद जिम्मेदार नहीं है, जज वाहिद अगर जिम्मेदार जज नहीं ये है। जिम्मा उठा ले तो वो अपनी बिसात के मुताबिक जो उसका प्रेरोगेटिव है उसमें वो एक इजाफा करेगा, लेकिन अगर उसमें मुआशरे का किरदार बिल्कुल मनफी हो तो वो अकेला जो मुनसिफ है वो नाकाफी हो जाएगा इस बेड़े को पार लगाने में। सर क्या चाहिए? हमें सबको करना है, मिन हसल कौम करना है, उस चीज़ का हिस्सा बनना है। सारे भाई जब ये बात करते हैं ना हम कि हम सारों का काम है, हम सब ये करेंगे, हमें करना चाहिए, हमें बहसीयत उम्मत, बहसीयत कौम, बहसीयत इंसान, इसका मतलब होता है साडे को ना करना, सानू ना कहना आप ही राती जागते रहना, वो ना करने वाली बात होती है। हमने हमेशा ही सुना है होता होता फिर कुछ नहीं है, क्योंकि जो ही सजाए मौत होने लगी वहां भी खड़े हो जाना सड़कों पे कि जानवरों के भी हकूक होते हैं, कोई फांसी ना दे। जब इंसाफ होना ही नहीं है तो दो जुमले फरमा दें, फिर उम्मीद मैंने सारिम से करनी है या मैं अलामा करामत से रखूं। बिलाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़, एक वाक़या मैं आपको बताऊं, बिल्कुल इसी तरीके से बाप को कत्ल किया और फिर उसके बाद बहन को जो है ना, बहनों ने क्या किया, मुझे तो लगता है कि इसने एक सोच उन 4 बहनों में और बहनों ही जो होंगे उनमें पैदा कर दी ना, कि जब बाप को कत्ल कर दिया पैसे की खातिर तो वो हिस्सा तो ये हमें भी नहीं लेने देगा, तो ये हमें भी किसी को कत्ल कर देगा या हमें कुछ भी नहीं देगा। तो मैं तो समझता हूँ कि अदनान के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा उस फैमिली के अंदर। फिर फैमिली तो उसी की है ना, खून तो उसी का है ना। तो अगर कानून सज़ा दे ना दे, निज़ाम सज़ा दे ना दे, लेकिन यही खून मुझे लगता है कि इसको सज़ा पे ज़रूर लेकर के जाएगा और लेके जाना भी चाहिए। अगर एक औलाद को बाप की कदर नहीं
تو کسی اولاد کو تو باپ کی قدر ہو کہ کس طریقے سے اس نے پالا، کس طریقے سے ہمیں سنبھالا، کس طریقے سے خود پھٹے کپڑے پہنے، جوتے ٹوٹے پہنے اور ہمیں لالا کر کے نئے کپڑے اور جوتے دیے. تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی بہت اولاد شکریہ، ضرور بہت اٹھے گی. ممنون تمام مہمانوں کا. وہ بھی آپ کو پروگرام یاد ہوگا جہاں پہ کہ ایک 18 سال کے سول بچے نے ایک ملازمہ کے ساتھ اپنے عشق کی محبت کی داستان کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی دادی کے گلے پہ اور اپنے باپ کے گلے پہ چھری چلائی تھی. باپ جو تھا وہ ڈیزائنر تھا اور بڑا محنتی تھا. انصاف تو وہاں بھی کوئی نہیں ہوا، انصاف یہاں بھی کوئی نہیں ہوگا. اگر انصاف اللہ کی عدالت نہیں دینا جو دینا ہے، تو کیا پھر دنیا پہ عدالتیں قائم کرنے کا مسلمانوں کو کوئی حق ہے؟